बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। हमारे इस ख़ास पेशकश में आप सबका इस्तक़बाल है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे ख़ास मेहमानान इस वक्त मौजूद हैं। मैं आपकी खिदमत में उनका तारुफ़ करा दूं। इस वक्त हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान एक बेहतरीन स्कॉलर, आलिम दीन, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना हैदर अब्बास साहब क़िबला। इस्तक़बाल है आपका, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए आप। हज़रात हमारे साथ हमारे मेहमान जनाब मौलाना फैज़ अब्बास मशहदी साहब इस वक्त मौजूद हैं। आप दोनों हज़रात का इस स्टूडियो में इस्तक़बाल है। नाज़रीन, इस वक्त एक खुशी का माहौल है। हर तरफ ईद गदीर की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। हालांकि क़िबला हमारे सुनने वाले वीवर जो हैं हर मुख्तलिफ़ सोच के, थॉट्स के लोग हैं कि जो ये जानना चाहते हैं कि एक ख़ास कबीले में ये खुशी क्यों नज़र आ रही है। ईद गदीर का हम चाहेंगे एक छोटा सा इंट्रोड्यूस आप करा दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन। अवलन मैं तोहफ़े सलाम पेश करता हूँ आपके तमाम नाज़रीन की खिदमत में और अपने तमाम सुनने वालों की खिदमत में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ ईद सईद गदीर के पुरमसरत मौके पर मुंजी बशरियत महवर कायनात हज़रत हुज्जत की खिदमत में और तमाम आशिक़ान व मवालियान अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में। अमीरुल मोमिनीन किसी ख़ास मकतब फ़िक्र से वाबस्ता ज़ात का नाम नहीं है, बल्कि अली हर दौर की ज़रूरत का नाम है। और अमीरुल मोमिनीन से इश्क़ का इज़हार पौलुस सलामा ने भी किया है और गैर मुस्लिम दानिश्वरों ने भी किया। यहाँ तक कि ईसाई राइटर ने लिखा है, या अली अना लस्तु बिमुस्लिम फ़ज़लन अन अकूना शिइया वलाकिन उहिब्बुक लिफ़ज़ाइलिक। ए अली, शिया होना तो दूर की बात है, मैं तो मुसलमान भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ आपके फ़ज़ाइल व कमालात के सबब। जल्दी से मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ अपने नाज़रीन के लिए। देखिए, मकतब इस्लाम के 4 अहम पिलर और सुतून हैं। उनमें पहले पिलर का नाम है बिअसत पैगम्बर ख़ातम नबी आज़म सरकार रसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद बारी ताला है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने एहसान जताया है साहिबान ईमान पर कि हमने उनके दरमियान रसूल को मबूस पे रिसालत किया। दूसरे अहम तरीन पिलर का नाम है गदीर। गदीर ज़ाहिर जश्न का एक माहौल है, यौमुस सुरूर है, यौमुल फ़रहा है, यौमुत तबस्सुम है, यौमुल इरशाद है, यौमुश शाहिद वल मशहूद है, यौमुल इत्आम है। बहुत सारे नाम गदीर के बयान हुए हैं। मैं ये बात सराहत के साथ कहना चाहता हूँ अपने तमाम सुनने वालों के लिए, पूरे कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने 3 मकामात पर इत्माम नेमत का तज़किरा किया है। पहला मरहला है जहाँ पर परवरदिगार ने इत्माम नेमत का तज़किरा किया, फ़तह मक्का का मौका है। दूसरा मौका जहाँ परवरदिगार ने इत्माम नेमत का तज़किरा किया है वो है तब्दीली क़िबला का मरहला। और तीसरा मौका यही ऐलान विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। मैं एक शेर पेश कर दूँ बरादर अज़ीज़ दोस्त गिरामी क़द्र जनाब मौलाना आबिद रज़ा नौशाद गोपालपुरी का। ये उन्होंने बरसों क़ब्ल हौज़ इल्म क़ुम में कहा था कि जिसका जी चाहे करे हासिल तिलावत का शरफ़, मुस्तफ़ा के हाथ पर रखा है कुरान गदीर। तीसरे अहम तरीन पिलर का नाम है आशूरा, और ये एक मुफस्सल मौज़ूए गुफ्तगू है। गदीर व मुबाहला के बाद ज़ाहिर फ़िज़ा हमारी सोगवार हो जाएगी और 2 महीने 8 दिन मुसलसल हम अपनी दीरीना तहज़ीब के मुताबिक गम मनाएंगे सरकार सैयदुश्शुहदा और आपके बावफ़ा असहाब का। और फिर चौथे अहम तरीन पिलर का नाम है ज़ुहूर, जिसके लिए हम और आप मुसलसल कोशां हैं। और हमारा हर अमल इस लिहाज से कि हमारे वक्त के इमाम के ज़ुहूर में अल्लाह ताजील फ़रमाए और दुनिया में जो जुल्म और मज़ालिम का एक सिलसिला है उसका ख़ात्मा हो और अदल इंसाफ़ का राज कायम हो। नबी आज़म ने सन 10 हिजरी में हज्जतुल इबलाग के मौके पर 1.25 लाख हाजियों के दरमियान अपने वसी, जानशीन और खलीफा का ऐलान किया। और ये ऐलान किया, मन कुन्तु मौला फ़हादा अलीयुन मौला। वो जगह कौन सी थी? गदीर क़ुम का तालाब, कजावों का मिंबर। और फिर नबी आदम ने हर एक से बैत ली। पहले पूछा, अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम। अब यहाँ पर चूँकि वक्त हमारा महदूद होता है, लिहाजा लफ्ज़ मौला पर मैं ख़ुद गुफ्तगू नहीं करना चाहता हूँ कि आम मुसलमानों ने उसका माना कुछ और लिए, जबकि हकीकत हाल ये है कि एक हाई फाई पार्टी की जाए, अज़ीमुश्शान बंदोबस्त के बाद हम किसी से ये कहें कि भाई ज़ीशान साहब आपके दोस्त हैं, सिर्फ इतनी सी बात बयान करने के लिए तो हर आदमी कहेगा क्या अक्ल पर पत्थर पड़ गया,
کیوں کم عقلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ نبی آدم نے صرف اور صرف دوست بیان کرنے کے لیے چلچلاتی دھوپ کا انتخاب نہیں کیا ہے، بلکہ یہاں پر مولا کا معنی اولا بالتصرف ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ لبنان کے ایک غیر شیعہ دانشور نے نیشنل ریڈیو پر یہ اعلان کیا تھا، ان الغدیر جزء من الاسلام، غدیر اسلام کا ایک جزء لا ینفک ہے جس سے اسلام کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ فمن انکر الغدیر فقد انکر الاسلام بالذات، اگر کوئی غدیر کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ اسلام کا ہی منکر ہے۔ ایک بار پھر میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں، اور حاضر خدمت ہوں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ قبلہ۔ فیض عباس صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ غدیر کے حوالے سے ہمارے چونکہ ویورز ناظرین اس وقت سن رہے ہیں، کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے، چینل کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام عالم اسلام کی خدمت میں، تمام انسانیت پسند افراد کی خدمت میں، اس لیے کہ علی صرف مسلمانوں کے امام نہیں ہیں، صرف شیعوں کے امام نہیں ہیں، بلکہ علی کو انسانیت کا دیوتا کہا جاتا ہے۔ ابھی قبلہ نے ذکر کیا ایک مسیحی دانشور کا کہ جو کہتا ہے کہ شیعہ تو دور، میں تو مسلمان بھی نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ایک نام جسے جوردک کے نام سے یاد کرتے ہیں، تاریخ بشریت میں صرف یہ ایک نام نہیں ہے، بلکہ علی کے اوپر نہ جانے کتنوں نے اپنے قلم کے زور کو دکھاتے ہوئے انسانیت کو جھنجھوڑا ہے کہ اگر تمہارے اندر ایک ضمیر پایا جاتا ہے، تمہارے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، تو علی کو پڑھو اور علی کے طرز زندگی کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرو۔ یہ وہی علی ہیں جنہوں نے انسانیت کو ایک ایسا پیغام دیا ہے کہ صرف اگر ایک اس قانون کو کوئی اتار کر زندگی گزار دے تو وہی اس کی کامیابی کے لیے کافی ہے، اور وہ یہ کہ زندگی ایسے گزارو کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارے اوپر آنسو بہائیں۔ اب اس طرح کی زندگی نہ تو مسلمانوں سے طلب کی گئی ہے کہ چونکہ مسلمان ہو لہٰذا ایسے زندگی گزارو، نہ شیعوں کے لیے کہا گیا، بلکہ یہ کہ اگر تم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہو تو ایسے بن کے رہو کہ ہر مذہب و ملت والا، ہر قوم اور ہر قبیلے سے تعلق رکھنے والا فرد تم سے ملنے کا مشتاق رہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی انسانیت کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنے فرائض کو ادا کریں گے اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا آج کی تاریخ کے جس سلسلے میں یہ ماشاءاللہ پروگرام رکھا گیا، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں اسلام کے آخری پیغمبر، ہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ عام طور پر ہمارے ملک میں چند افراد ایسے نظر آتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اسلام کا تعلق صرف اور صرف محمد مصطفیٰ سے ہے، اسلام کا تعلق صرف اور صرف 14 صدی پہلے سے ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام حضرت آدم کے ذریعے اس دنیا میں آیا، ان کے بعد مسلسل انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے۔ پیغمبر اسلام یعنی محمد مصطفیٰ اس سلسلے کی آخری کڑی کا نام ہے، یعنی آخری پیغمبر ہیں۔ اسلام کا آغاز آدم کے دور سے ہوا ہے۔ جب یہ نبوت تمام ہو رہی ہے، جب آخری رسول آ رہے ہیں، تو اب ان کے جانے کے بعد سے لے کر قیامت تک لوگوں کو راستہ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا کہ قرآن میں جو آیا ہے، پیغمبر نے جو بتایا ہے، اس کو پریکٹیکل کیسے کیا جائے گا؟ یہ کون سکھائے گا؟ کیونکہ پیغمبر کی جو زندگی ہے وہ صرف 23 سالہ زندگی ہے۔ پیغمبر نے 40 برس کی عمر میں اعلان رسالت کیا ہے اور 63 برس کے سن میں اس دنیا سے چلے گئے۔ اس 23 سال میں انہوں نے قرآن کو پہنچایا ہے اور ایک زندگی پیش کی ہے جو نمونہ عمل ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو ان 23 برس میں 12 برس وہ ہیں جو آپ نے مکے میں گزارے، اور مکے کی جو زندگی ہے پیغمبر کی وہ مصائب اور آلام کی زندگی ہے، پریشانیوں کی زندگی ہے۔ پیغمبر آزاد نہیں ہے، ہر بات نہیں بتا سکتے، ہر چیز نہیں کہہ سکتے۔ پیغمبر کو یہ آزادی ملتی ہے مدینے میں آنے کے بعد، اور مدینے میں جب آپ آئے ہیں تو اس کے بعد 10 برس کے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اب سوچیں کہ وہ اسلام جو 5-7 ہزار برس کی تاریخ اپنے اندر رکھتا ہے، آدم سے لے کر خاتم تک تقریباً 7.5 برس یا اس سے کم زیادہ، اس پوری تاریخ کو پیغمبر اسلام 23 برس میں دکھائیں گے۔ 23 برس میں بھی 12 برس آپ کے ہاتھ اس طرح سے کھلے نہیں ہیں کہ ہر بات پہنچائیں، صرف 10 برس میں پہنچانا ہے۔ اور اس 10 برس میں اگر آپ غور کریں تو 80 ایسی جنگیں ہیں جو پیغمبر اسلام خود ان جنگوں میں شریک ہوئے ہیں۔ یعنی اگر آپ ہر سال کے اعتبار سے بھی جنگوں کی تعداد جوڑیں تو 10 سال میں 80 جنگیں، یعنی تقریباً 8 یا 10 جنگیں پیغمبر اسلام ہر برس لڑ رہے ہیں، یعنی تقریباً 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی جنگ ہو جاتی ہے۔ تو ایسے حالات میں
پیغمبر ہر بات کو نہیں پیش کر سکتے تھے، اتنا موقع نہیں تھا، تو اب یہ کیسے ہوگا؟ قیامت تک لوگوں کو کیسے راستہ ملے گا؟ اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا کہ حبیب خدا اگر آپ چلے بھی جائیں تو اپنے بعد ایک ایسا سلسلہ چھوڑ کر جائیں کہ جن کو دیکھ کر یہ کہیں لوگ کہ ان کی زندگی پیغمبر کی زندگی ہے، ان کا عمل پیغمبر کا عمل ہے۔ لہٰذا اللہ پر یہ فرض ہو گیا، گویا یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ جو صفات محمد مصطفیٰ کے اندر رکھے ہیں وہی صفات کسی ایسے کے اندر رکھے جائیں کہ جو اپنی جب زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی سے پیغمبر کی زندگی کو تطابق دیا جا سکے اور ایک ریلیشن پیدا کیا جا سکے۔ اس ریلیشن کو دکھانے کے لیے، اس زندگی کو پیش کرنے کے لیے پیغمبر اپنی زندگی کے آخری دور میں، آخری حج میں غدیر خم نامی جگہ کے اوپر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور ابھی جیسا قبلہ نے ارشاد فرمایا اولا بالتصرف، پیغمبر کے خطبے کا آغاز ہی یہیں سے ہو رہا ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں مسلمان، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنوں کا مولا ہوں، مسلمانوں کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اب مولا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جیسا اختیار اللہ کو میری ذات پر ہے، جیسا اختیار مجھے امت کے اوپر ہے، وہی اختیار علی کو حاصل ہے۔ تو یہ اختیار کون سا ہوگا؟ یہ ولایت کا اختیار ہے۔ اس غدیر خم میں، اس عید غدیر میں اس ولایت کو پیش کیا گیا ہے کہ جس کے لیے ہمارے ائمہ معصومین کی وہ روایات موجود ہیں کہ اگر کسی کی ولایت قبول نہیں ہوتی، یعنی کوئی علی کو اگر قبول نہیں کرتا تو پھر اس کا اسلام قبول نہیں ہوگا۔ ہمارے ائمہ کو چھوڑیں، میں بار بار ابھی قبلہ کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ ہمارے سینئر ہیں، ہم لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ سے۔ ابھی آپ نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ شیعہ بلکہ ایک اہل سنت کا یہ جملہ ہے کہ اگر کوئی غدیر کا انکار کر رہا ہے تو وہ گویا اسلام کا انکار کر رہا ہے۔ غدیر کا انکار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس واقعے کا انکار کرے، بلکہ غدیر کے اندر جو مفہوم پیغمبر نے پہنچایا ہے، اگر اس مفہوم کا کوئی انکار کر رہا ہے تو پھر اس کا اسلام قبول نہیں ہوتا۔ لہٰذا آخری بات اس کروں گا، 5ویں امام سے جب پوچھا گیا کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے تو امام علی مقام نے فرمایا بنی الاسلام الخمس، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، 5 چیزوں پر اس پوری اسلام کی بلڈنگ کو روکا گیا ہے۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج، اور ایک ہے ولایت امیر المومنین، یا لفظ ولایت استعمال کیا گیا۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے 5 تو بتا دیے مگر اس میں سب سے اہم کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک بڑی سی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، بڑی سی چھت اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے اور چند پلر ہمیں دکھائی دیں اس میں، تو ہم انجینئر سے پوچھیں گے بھائی یہ 5 پلر تو دکھ رہے ہیں مگر اس میں سب سے اہم کون سا ہے کہ اگر وہ ہٹ جائے تو عمارت کمزور ہو جاتی ہے؟ تو پھر وہ بتائے گا کہ وہ بیچ والا جو پلر ہے وہ بیس ہے، اگر اس کو ہٹا لیا تو عمارت کمزور ہو جائے گی۔ ویسے ہی اس نے پوچھا کہ مولا آپ نے بتا دیا کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ولایت، لیکن اس میں سب سے اہم کیا ہے؟ تو اس وقت امام نے نام لیا ہے ولایت کا کہ ہمارے جد کی ولایت سب سے اہم ہے۔ ہمارے ذہنوں میں سوال ہو سکتا ہے کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے، اتنا مقام ہے کہ ان قبلت قبلہ ما سے وہا، ان ردت ردہ ما سے وہا، اس کے باوجود بھی ولایت کا نام کیوں ہے؟ تو اس کا جواب علماء ہمارے یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے ولایت کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اس میں ہیں سب عبادت ہیں، ضروری ہیں مگر مشروط ہیں۔ نماز بہت اہم ہے مگر یہی نماز جب آپ گھر میں ہیں تو ظہر کی 4 رکعت پڑھ لیں، سفر پر چلے جاتے ہیں تو یہ نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اجازت ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، ہے نا؟ یہ نماز کبھی آدھی ہوتی ہے اور خاص دنوں میں خواتین سے یہ نماز معاف ہو جاتی ہے جب ان کا ایک وقت آتا ہے۔ تو نماز بہت اہم ہے مگر کبھی ہاف ہو جاتی ہے اور کبھی معاف ہو جاتی ہے۔ روزے کا بھی یہی قانون ہے، بہت اہم ہے، کتنا اہم ہے کہ میں اکثر جوانوں سے بھی کہتا ہوں، البتہ گفتگو طویل ہو گئی، کہ دیکھیے آپ دین کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، اللہ کے وجود پر آپ کو شک ہو یا نہ ہو، یہ ہوتا ہے جوانی میں، آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں وہ سب اپنی جگہ، نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں اس کو نہیں کہتا، مگر زندگی میں آپ کچھ کریں نہ کریں ایک کام کبھی نہ کریں، اور وہ یہ ہے کہ روزے کو کبھی نہ چھوڑیں۔ یعنی آپ اللہ کو نہیں بھی مانتے ہیں تب بھی رمضان کا روزہ نہ چھوڑیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب انسان کا وجود اسے جھنجھوڑتا ہے اور اس کو جب حق دکھنے لگتا ہے اور اللہ کی طرف آتا ہے تو وہ ہر چیز کو پورا کر دے گا۔ نماز چھوڑی تھی قضا کر لے گا، حج پر نہیں گیا تھا چلا جائے گا، زکوٰۃ نہیں دیا حساب کر دے گا، خمس نہیں نکالا نکال دے گا۔ سب سے زیادہ جو افسوس ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ روزے کا ہوتا ہے، کیونکہ ایک روزے کے بدلے میں آپ کو 61 روزے رکھنے ہیں۔ اب زندگی میں اگر 10 سال روزہ نہیں رکھا تو سوچئے پوری زندگی یہ روزہ رکھے گا تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکے گا۔ دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ اگر واجب ادا نہیں کیا تو آج جو سب سے اہم دن ہے غدیر کے روزے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہے یا 60 سال کے روزوں کے برابر ہے، وہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کا واجب روزہ پورا نہیں ہے۔ تو روزہ بہت اہم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں یہ روزہ معاف ہو جاتا ہے، سفر پر چلے جاتے ہیں معاف ہو جاتا ہے نا؟ ضعیف ہو گئے اللہ نے کہا اب تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو بہت اہم ہے روزہ
لیکن کبھی ہمارے اوپر واجب ہے اور کبھی حرام ہو جاتا ہے یہ روزہ. ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ مر جائیں گے. میں زبردستی رمضان کا روزہ رکھوں, کہا کہ اب کوئی ثواب نہیں ملے گا, یہ کار حرام ہے, جان کو خطرے میں ڈالا. تو نماز سب سے اہم اگر آدھی ہو جاتی ہے معاف ہو جاتی ہے. روزہ سب سے اہم, کبھی واجب کبھی حرام ہو جاتا ہے. حج پر ہر انسان نہیں جا سکتا, پیسہ سب کے پاس نہیں, 8 لاکھ جس کے پاس ہے وہی حج پر جائے گا. زکوٰۃ ہر کوئی نہیں نکال سکتا, جس کا نصاب پہنچے گا وہ زکوٰۃ نکالے گا. ان پانچوں میں ہر رکن مشروط ہے سوائے ولایت کے. ولایت ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہ کبھی معاف ہوتی ہے, نہ کبھی ہاف ہوتی ہے, نہ کبھی حرام ہوتی ہے, نہ کبھی آپ سے دور ہوتی ہے. گھر میں ہیں تب بھی آپ کو ولایت کا یقین رکھنا ہوگا, سفر پہ ہیں تب بھی ولایت کا یقین رکھنا ہوگا, صحیح و سالم ہے تب بھی علی ولی اللہ کہنا ہوگا, بیمار ہیں تب بھی علی ولی اللہ, آپ اگر غریب اور فقیر ہیں تب بھی علی کی ولایت معاف نہیں ہوگی, دولت مند ہیں تو بھی علی کی ولایت معاف نہیں ہوگی. لہٰذا امام نے فرمایا کہ سب سے اہم یہ جو رکن ہے وہ ولایت امیر المومنین ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے خانوادوں میں اتارا جہاں اس ولایت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جستجو نہیں کرنا پڑی. ہم نے محمد رسول اللہ کے بعد خاندانی اعتبار سے علی ولی اللہ کہنا سیکھا ہے. بس اسی کی اگر ہم حفاظت کر لے جائیں اور اس پیغام کو ہم لوگوں تک پہنچا دیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر لے جائیں گے, جو انشاءاللہ آپ کا چینل کر رہا ہے, قبلہ کر رہے ہیں, اور مجھ جیسا طالب علم بھی اس کوشش میں ہے. بہت بہت شکریہ قبلہ. چونکہ ہمارے جو ویور ہیں پروگرام کے, جو دیکھتے ہیں, وہ مختلف مذاہب کے بار بار کہہ رہا ہوں اس کو, تو میرا خیال ان کی یہ سب اتنی عظمت سننے کے بعد, اس کی اتنی امپورٹنس سننے کے بعد, ان کے دماغ میں ایک سوال تو اٹھ سکتا ہے کہ کلمہ گو مسلمان ہیں, سب مسلمان ہیں, اور اتنی اہم چیز ہے یہ, تو صرف پرٹیکولر ایک کمیونٹی ہی اسے کیوں انجام دے رہی ہے اور باقی لوگ کیوں نہیں انجام دے رہے؟ تو چونکہ حضرت علی علیہ السلام کا قول بھی ہے کہ انسان جس چیز کو نہیں جانتا اس کا دشمن ہو جاتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو لوگوں تک بہت آسانی سے آپ جیسے اسکالرز کے ذریعے پہنچا دیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ ذرا سا ایک روشنی آپ غدیر کے حوالے سے, کہ اسے اس عید کو عید غدیر کیوں کہا جاتا ہے اور اس کی امپورٹنس اور اتنا جو پہنچ نہیں سکا لوگوں تک, کیا یہ پرٹیکولر صرف ایک جو عقیدہ ہے اسی کے لیے ہے یا اور لوگوں کے لیے بھی ہے؟ دیکھیں, اس کا جواب سب سے پہلے تو میں اس طرح دینا چاہوں گا کہ قرآن مجید جو ہم مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب ہے اور ایک ابدی معجزہ ہے. قلب پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اگر ہم پڑھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ پروردگار نے جس جگہ بھی اپنے آخری نبی کو, سرکار رسالت مآب کو مخاطب قرار دیا ہے, لہجہ پروردگار بڑا شیرین ہے. یعنی ایک حبیب و محبوب کی جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے, ایک عاشق و معشوق کی گفتگو کا, یہ سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. مثلا یاسین, مزمل, مدثر, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. لیکن اسی قرآن میں ہم دیکھیں گے کہ چند مقامات وہ ہیں جہاں لہجہ پروردگار میں تندی ہے. مثلا پروردگار عالم اپنے حبیب کو خطاب کرتا ہے اور شرک سے بچنے کی دعوت دیتا ہے, تو کہتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک. شرک کی کوئی گنجائش نہیں, تمہیں توحید پروردگار کا اقرار کرنا ہی ہوگا, وحدانیت پروردگار پر عمل پیرا رہنا ہی ہوگا. اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر ہمیں مفصل سیریز کرنے کی ضرورت ہے, اور وحدانیت پروردگار اور توحید پروردگار کو ناظرین تک پہنچانے کی ضرورت ہے. دوسرا وہ مرحلہ جہاں لہجہ پروردگار میں تندی اور سختی ہے وہ ہے قرآن مجید کا مسئلہ. سورہ حاقہ میں پروردگار کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ. اے پیغمبر, اگر آپ نے قرآن میں تحریف کی تو ہم آپ کو محکم گرفت میں لے لیں گے. ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُم مِّنْهُ الْوَتِينَ, ہم آپ کی شہرگ حیات کو کاٹ دیں گے. قرآن مجید جیسے, اس لیے پیغمبر نے کہا ان اتبع الا ما یوحی الی, میں تو صرف وحی الہی کا تابع ہوں, مجھے گھٹانے اور بڑھانے کو کوئی حق نہیں. تیسرا وہ مرحلہ جہاں پروردگار کے لہجے میں ذرا سختی ہے وہ یہی اعلان ولایت امیر المومنین کا مسئلہ ہے, جس کے لیے برادر عزیز نے پیش کیا کہ بنی الاسلام علی خمس علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ ولم یناد بشیء کما نودی بالولایہ. دیکھیے, ایک ربائی اور ایک قطع بچپنے سے جو ہمیں یاد ہے, جب ہم نے خطابت شروع کی تھی کہ تو نے صدف کو دیکھا ہے گوہر کو چھوڑ کر, تیری نظر ہے جام پہ کوثر کو چھوڑ کر, ہوں 100,000 حج تیرے لیکن تو یاد رکھ کچھ ہاتھ میں نہ آئے گا حیدر کو چھوڑ کر. تو جب تک امیر کائنات امیر المؤمنین یعصوب الدین امام العارفین سید الزاہدین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت و ولایت کا اقرار نہیں کر لیا, میں پیش کروں گا بھی کہ امیر المومنین نے خود
نہج البلاغہ میں جو خطبات اور مکتوبات اور کلمات قصار کے ضمن میں اپنے فضائل بیان کیے ہیں، کیا کیا بیان کیا مولا کائنات نے کہ تم اپنے ماضی کو دیکھو، پھر تم مجھے دیکھو، پھر میرے جانے کے بعد ذرا محسوس کرنا کہ آخر علی کیا تھے۔ اعلان ولایت کے سلسلے میں پروردگار نے لہجے میں تندی رکھی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ، اعلان کر دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ اعلان ولایت امیر المؤمنین کے سلسلے میں عرض کر دوں کہ ہمارے بہت سارے علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اس خطبے کو بھی پیغمبر خاتم کے نقل کیا ہے، ولایت و وصایت پیغمبر خاتم کا ذکر بھی کیا ہے۔ ایک افسوس کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید نام نہاد اسلامی حکومت کے پریشر میں آ کر کے ہمارے بعض برادران اسلامی نے اپنے بزرگوں کے علمی آثار کو اپنے علمی مراکز سے ہٹا دیا۔ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، سوچیے آپ، ابن ابی الحدید معتزلی سنی اسکالر، امیر المومنین کے کلام نہج البلاغہ کی شرح لکھی، اور مولا کائنات کے ایسے شیدائی کہ ایک سنی ہونے کے باوجود انہوں نے لکھا ہے کہ اگر دنیا کے اور مدینے کے سارے مسلمان ایک طرف ہوں، علی تنہا ایک طرف ہوں، تب بھی میں یہ کہوں گا علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے۔ سوچیے آپ، یہ سنی اس کا علامہ مودودی نے جب یہ عشق دیکھا ہے ابن ابی الحدید معتزلی کا، تو انہوں نے لکھا ہے کہ ابن ابی الحدید سنی نہیں شیعہ تھے۔ اور نام لوں، امام نسائی، کیا کوئی آج کے ہیں؟ تیسری چوتھی صدی ہجری کا ایک بہترین برجستہ عالم شام کی سرزمین پر پہنچا تو کیا دیکھا کہ امیر المومنین سب و شتم کے نشانے پر ہیں، مولا کائنات کے دفاع میں کتاب لکھتے ہیں، اور اس جرم میں کہ علی کا دفاع کر رہے ہیں، بے دردی سے مارا گیا، شہید۔ اب تو اے آئی کا دور ہے، چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں ہمارے ناظرین، ایک مرتبہ میں سرچ کریں امام نسائی شہید کیسے ہوئے، ان کے جنازے کے ساتھ بے حرمتی کیسے کی گئی، صرف اس جرم میں کہ عشق امیر المومنین میں ڈوبا ہوا تھا یہ انسان، سنی ہونے کے باوجود۔ اور آگے بڑھیے، تذکرۃ الخواص لکھی سبط ابن جوزی نے، کیا شیعہ علی میں نہیں، سنی اسکالر، کیا خوبصورت جملہ ہے۔ اور وہ قصیدہ پڑھا ہے کہ اگر بعد رسالت مآب علی مرتضیٰ نہ ہوتے تو بندوں کو اصول دین کے جزیات کا علم نہ ہوتا۔ اس کے بعد کا جملہ چھوڑ رہا ہوں، اور آگے بڑھیے، ابن مغازی، اور آگے بڑھیے، موجودہ دور میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر جناب پروفیسر خسرو قاسم، میں دیکھ رہا تھا، چونکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی جانا ہوا، وہاں کے علی ڈے میں بھی شرکت کرنا ہوا، اور اس موقع پر ایک بات، جی ہاں، یہ آپ کے لیے باعث شرف، یعنی میں جب اس روحانی اور علمی فضا میں پہنچا ہوں، وہاں کا سکون جب دیکھا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ دل آنے کا نہیں کر رہا تھا۔ اور ایک بات کہوں گا اس وقت تاکہ یہ بات ہماری ریکارڈ میں آ جائے کہ 2018 میں جب میں علی ڈے میں پہنچا ہوں، وہ بہترین خوبصورت کینیڈی ہال، بڑے بڑے اسکالرز، پروفیسرز، مختلف مکاتب فکر کے، تو اس میں ایک ہمارے غیر مسلم بڑی اچھی فکر کے ہیں، رام پنیانی صاحب، آپ جانتے ہیں ان کو، ایک خاص تھاٹ اور فکر لے کر آتے ہیں۔ انہوں نے بہرحال آنے کے بعد ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا، اور جب ان کی بات ختم ہو گئی، میرا نمبر آیا، تو میں نے کہا کہ ہم میں اور پنیانی صاحب میں ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ جب یہ 13 رجب کے موقع پر تذکرہ کرتے ہیں تو صرف ہندوستان کے مظلوموں کا تذکرہ کرتے ہیں، ظالموں کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم امیر المومنین کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہماری نگاہوں میں لہو لہان عراق بھی ہوتا ہے، اور خون میں ڈوبا ہوا یمن بھی ہوتا ہے، سیریا بھی ہوتا ہے، اجڑا ہوا افغانستان بھی ہوتا ہے، ہم دنیا کے ہر مظلوم کو نگاہوں کے سامنے۔ اب آپ سوچئے، میں گزارش کروں گا اپنے تمام ان بھائیوں سے جو مولا کا عشق اور مولا کی محبت اپنے دلوں میں سجائے ہوئے ہیں کہ للہ غدیر رسانی ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ ذیشان بھائی، اس وقت صورتحال یہ ہے، چاہے ہمارا اپنا ملک ہو، ہمارا اپنا صوبہ ہو، ہمارا اپنا شہر ہو، چاہے پوری دنیا کا معاملہ ہو، جس کی پارٹی برسر اقتدار، اسی پارٹی کے فالوورز، اسی پارٹی کے کارکنان بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، موج میں رہتے ہیں، باقی کون کس عالم میں ہے۔ امیر المومنین کا منشور حکومت یہ نہیں ہے، مولا کائنات کا منشور حکومت کیا ہے کہ اگر ایک غیر مسلم خاتون کے گوشوارے چھن جاتے ہیں تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حق ہے کہ انسان روتے روتے اپنا دم توڑ دے، غیر مسلم ہے۔ مولا نے کیا دیکھا، ایک بوڑھا انسان چل نہیں پا رہا ہے، زمین پر رگڑ کر چل رہا ہے، ہاتھوں اور پیروں کا سہارا لے کر، مولا نے کہا ما ہادا، مولا کے چاہنے والے نے کہا ہادا نصرانیون، مولا یہ اپنا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے،
انہوں نے کہا استعملتمو، جب تک یہ جوان تھا تب تک تو تم نے خوب اس سے محنت لی، کام لیا، جب بوڑھا ہو گیا فترکتمو، تم نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر مولا کائنات نے فرمایا انفق علیہ من بیت المال، بیت المال سے اس کے لیے وظیفہ معین کیا جائے۔ یہ میں گزارش کر رہا ہوں اپنے ملک کے حکمرانوں سے، ان تمام افراد سے جن کے اختیار میں اللہ نے کچھ قدرت دے رکھی، کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، کہ آپ علی سے حکومت اور طرز حکومت کا طریقہ سیکھیے۔ امیر المومنین نے میٹھے پانی کا انتظام صرف اپنے چاہنے والوں کے لیے نہیں کیا تھا، خوارج جیسے اپنے سرسخت دشمنوں کے لیے بھی امیر المومنین نے میٹھے پانی کا انتظام کیا تھا۔ کوفے کی صدر مولا فرماتے ہیں کوئی ایک ایسا نہیں جس کے لیے میری حکومت میں کھانے کے لیے گیہوں نہ ہو، کوئی ایک ایسا نہیں جس کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت موجود نہ ہو۔ میں کیا بتاؤں، یہ میں چونکہ شہر لکھنؤ میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، سوشل ورکر ایک ہمارے برادر ہیں، چاہیں گے ناظرین تو پرسنلی پوچھ بھی لیں گے، ذیشان بھائی کو نام بتا دوں گا، انہوں نے گزشتہ شب ایک ویڈیو، بلکہ 2-3 ویڈیو اپلوڈ کی۔ سوچیے آپ، ہم کتنی تعداد میں ہیں اس شہر لکھنؤ میں، اور ویڈیو کیا تھی کہ بیوہ خاتون ٹین میں رہ رہی ہے، ٹین بوسیدہ ہو چکا ہے، جس چیز پر ٹین ٹکا ہوا ہے وہ سڑ چکا ہے، بیت الخلاء کے نام پر کوئی چیز چھت نامی موجود نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سرمایہ کتنا خرچ ہوتا ہے، آئیے اس غدیر کے موقع پر عہد کریں کہ ہم غریبوں کا ساتھ دیں گے۔ ہم نے وسائل الشیعہ کی ایک حدیث پڑھی جس میں امام صادق نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص غدیر کے دن کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے تو میں ضمانت لیتا ہوں کہ وہ کفر اور فقر سے محفوظ رہے گا۔ جزاک اللہ۔ تو اب ہماری ذمہ داریاں بہرحال سنگین ہے، بات کہیں سے کہیں نہ چلی جائے۔ اگر مسلمانوں نے غدیر کا تذکرہ اس انداز سے نہیں کیا تو کوتاہی یقیناً کسی نہ کسی پریشر کے تحت ہے۔ آپ سوچئے حضور، آپ سوچئے مفتی جعفر صاحب قبلہ علی اللہ مقام، یہ ترجمہ رکھا ہوا ہے، 70 سال پہلے تقریباً یہ ترجمہ اردو زبان میں منظر عام پر آیا۔ آپ کو حیرت ہوگی، مفتی جعفر صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کے ترجمے سے پہلے ترجمہ منظر عام پر لانے والا کوئی شیعہ نہیں ہے اردو زبان میں، سنی عالم۔ وقت رہا تو میں اشارہ کروں گا نام کیا ہے، کہاں سے شائع ہوا ہے اور اب تک شائع ہو رہا ہے وہ ترجمہ۔ نہج البلاغہ اہل سنت کے مدارس میں، ان کے دینی مراکز میں نصاب درسی میں شامل تھی، آج نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ فلاں حکومت کے پریشر میں۔ ملنے والی سوغات بند ہو جائے گی۔ اب سوچئے امیر المومنین نے بعض شخصیات کو ٹارگٹ کیا، اس کے باوجود اہل سنت علماء نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ کلام علی کا کلام ہے۔ سوچئے شیخ محمد عبدو شیعہ نہیں ہے، اہل سنت عالم، مصر کی سرزمین سے تعلق، نہج البلاغہ کے سلسلے میں جو آپ نے شاہکار کارنامہ انجام دیا ہے وہ شاید ایک شیعہ کے لیے بھی بآسانی ممکن نہیں۔ میں گزارش کروں گا اپنے تمام ناظرین سے کہ ذرا سا اپنے جوینی صاحب کو پڑھ لیجئے، صاحب الاستیاب کو پڑھ لیجئے۔ ایک آخری بات کہہ رہا ہوں، مرحوم آیت اللہ صافی گلپائگانی نے کتاب لکھی اور اس میں پیام غدیر کے عنوان سے اس میں تذکرہ کیا کہ سنی عالم جناب علامہ جوینی بغداد کے ایک بازار سے گزر رہے ہیں اور وہاں ایک بائنڈر کے پاس انہوں نے کتاب دیکھی جس کے اوپر لکھا تھا اسناد غدیر جلد نمبر 28۔ اس کا مطلب کیا ہوا برادر کہ کم سے کم 28 جلدیں غدیر کی حدیث کی سند کے اعتبار سے، ہو سکتا ہے 29 بھی ہوں، 30 بھی ہوں، 35 بھی ہوں، 28 تو کم سے کم ہیں۔ میں نام لے لوں آپ کے سامنے چند ایک علماء اہل سنت کا جنہوں نے باقاعدہ طور پر غدیر کے سلسلے میں کام کیا، اور یہ اہل سنت علماء۔ محمد ابن عیسیٰ ترمذی، سنن ترمذی میں تذکرہ ہے، ابن ابی شیبہ اپنی کتاب میں تذکرہ کرتے ہیں، علامہ طبرانی المعجم الکبیر میں تذکرہ کرتے ہیں، تفسیر ارشاد العقل السلیم کے مصنف اپنی کتاب میں تذکرہ کرتے ہیں، جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں تذکرہ کرتے ہیں، ابن کثیر تفسیر قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں، جناب علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں تذکرہ کرتے ہیں، مفسر کبیر جناب فخر رازی مفاتیح الغیب میں تذکرہ کرتے ہیں، حاکم نیشاپوری مستدرک میں تذکرہ کرتے ہیں، مروج الذہب میں مسعودی تذکرہ کرتے ہیں، احمد زینی فتوحات اسلامیہ میں تذکرہ کرتے ہیں، نور الابصار میں سید مومن شبلنجی مصری۔ آخری بات کہہ دوں، بہت طویل فہرست ہے،
ایک چھوٹا سا کارنامہ اور ایک بہرحال علمی کوشش تھی چند برس قبل آپ کے علاقے میں، نام لے لوں، نگدو پور کے جوانوں نے خواہش کی تھی، تو میں نے کتابچہ تیار کیا تھا، شائع ہوا، پھر لوگوں میں تقسیم ہوا۔ یہ شبلنجی مصری، یہ علامہ شبلنج مصر کا ایک شہر ہے، اور دیکھیے آپ، شیعہ سنی کی ملکیت نہیں اہل بیت اطہار، یہ آخری بات ہے برادر۔ دیکھیے گا آپ کہ شبلنجی مصری صاحب آشوبی چشم میں مبتلا ہوئے، تو دھاگا نہیں باندھا، بے جان چیزوں سے رابطہ برقرار نہیں کیا، تالا نہیں بند کیا، اندھ وشواس کے شکار نہیں ہوئے۔ جناب علامہ شبلنجی آتے ہیں نفیسہ خاتون کی قبر پر، خانوادہ عصمت کی چشم و چراغ۔ جناب نفیسہ خاتون کون ہیں؟ جنہوں نے نہ جانے کتنی مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کو ختم کیا، اپنی زندگی میں اپنی قبر خود تیار کی، اور آنے کے بعد کہتے ہیں پروردگارہ نفیسہ خاتون کا واسطہ دے کر میں دعا کر رہا ہوں کہ اگر میں آشوبی چشم سے نجات پا گیا تو میں اہل بیت اطہار کے سلسلے میں کتاب لکھوں گا۔ اللہ نے سن لی، اور جب وہ بصارت واپس آئی تو انہوں نے کتاب لکھی نور الابصار فی مناقب آل الاطہار، پیغمبر کا تذکرہ، امیر المومنین کا تذکرہ، صدیقہ طاہرہ، حد یہ جناب زینب، جناب سکینہ کا تذکرہ۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ ان ایام خیر و برکت میں ذرا سا مولا کائنات امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ہمارے مسلمان، ہمارے تمام غیر مسلم حضرات بھی بیدار ہو جائیں اور دیکھیں کہ امیر المومنین اس ہستی کا نام ہے جس نے عدل و عدالت کے نفاذ کے لیے اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ مختلف مارکوں میں کامیابی کا صحرا سر پر باندھنے والے علی نے اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا، لیکن جب سر پر ضربت لگی تو اعلان کیا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جزاک اللہ، بہت عمدہ قبلہ۔ ناظرین، سنا آپ نے مولانا حیدر عباس صاحب قبلہ کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر آپ حضرات کی خدمت میں حوالے اور ریفرنسز دیے ہیں کہ غدیر کے حوالے سے علماء کرام نے، لوگوں نے، تحقیق کرنے والوں نے کس طریقے سے چیزیں پہنچائی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، کسی شاعر کا بڑا خوبصورت سا شعر ہے، غالب شاید سر اقبال کا ہے کہ یہاں کوتاہی ذوق عمل ہے خود گرفتاری، جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں مولانا فیض عباس صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں کہ آج جیسا کہ آپ نے اس دن کی اہمیت اور عظمت بیان کی ہے، تو بالخصوص جو حضرات اس وقت خوشی منا رہے ہیں اور خوشی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اظہار کر رہے ہیں اپنی اس خوشی کا، انہیں کیا کرنا چاہیے آج کے دن؟ جیسا تذکرہ ہوا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ علی صرف چونکہ شیعوں کے امام نہیں ہیں، مسلمانوں کے امام نہیں ہیں، لہٰذا آج کے دن ہمارے ائمہ معصومین نے عام لوگوں کے لیے بھی بہت سی باتیں بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر آج کے دن مومن کے دل کو خوش کرنا اپنا اس کا ایک ثواب ہے، عام مسلمان کو خوش کرنا اس کا اپنا ایک ثواب ہے، عام انسان کو خوش کرنا اس کا اپنا ایک کمال ہے۔ مثال کے طور پر غدیر میں مولا کائنات کو آپ خراج عقیدت دینا چاہتے ہیں، آپ سڑک پر نکلے، گرمی کا موسم ہے، آپ نے دیکھا کہ کوئی ایک ایسا ہے کہ جس کے بدن پر شاید کپڑے بھی نہیں ہیں، پیر میں چپل بھی نہیں ہے، آپ صرف اس نیت سے کہ چونکہ آج خوشی کا دن ہے، علی کی ولایت کا دن ہے، لہٰذا آپ 50 روپے کی ایک چپل خرید کے کسی کے پیروں کی زینت بنا دیں۔ آپ یقین جانیں اس عمل سے مولا کائنات کتنا خوش ہوں گے، یہ صرف علی جانتے ہیں یا ان کا رب جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی نے جس وقت اپنی حکومت کی ہے، جیسا بھی تذکرہ ہوا تھا کہ اگر کسی زن یہودی کے پیر سے پائل بھی نکال لی جائے یا اس کا گلوبند بھی چھین لیا جائے اور مسلمان اس خبر کو سنے کہ ایسا ظلم ہوا ہے اور وہ تڑپ کر مر جائے تو اسے حق ہے کہ اسے ایسا کرنا چاہیے۔ یعنی جہاں ظلم ہو رہا ہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو، اس کے اوپر ہمارا دل نرم ہونا چاہیے، ہماری آنکھوں میں اشک ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے اگر ہمیں کوئی فقیر اور نادار نظر آ رہا ہے، اس کی پریشانی ہم محسوس کر رہے ہیں، تو اس پریشانی سے ہمیں بھی ہمارا دل جلنا چاہیے اور پھر اس پریشانی کو اس سے کیسے دور کیا جائے اس کے راستے تلاشنے چاہیے۔ صرف اس ایک عمل کے اوپر علی نے اپنی زندگی کو قربان کیا ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا ابھی جارج جرداق کا، قبلہ نے بھی ذکر کیا تھا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ اسلام میں اتنی شخصیات ہیں، آپ نے سب کو چھوڑ کے علی کا انتخاب کیوں کیا؟ خود رسول اعظم کے اوپر آپ نے کتاب نہیں لکھی، علی کے علاوہ انہوں نے کسی پر نہیں لکھا۔ بہت انہیں پیسے دیے گئے، لالچ دیا گیا، منصب کا لالچ دیا گیا کہ جب علی کے لیے لکھا ہے تو فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے لکھو۔ تو ہمارے استاد ایک جملہ بیان کرتے تھے، کہتے تھے کہ اس نے کہا کہ اگر علی کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت ایسی ہوتی کہ جس پہ مجھے لکھنا ہوتا تو میں اپنے پیغمبر، اپنے خدا کے بیٹے عیسیٰ کے اوپر لکھتا۔ تو جب میں نے علی کے مقابلے پر عیسیٰ کے لیے قلم نہیں اٹھایا تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں اب کسی دوسری شخصیت پر قلم اٹھاؤں گا؟ صرف علی کے اوپر لکھا، اور جس کو ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں قلم توڑ دینا، جارج جرداق نے اپنا قلم توڑ دیا، اس کے علاوہ کسی شخصیت کے لیے نہیں لکھا۔ تو پوچھا کہ آخر ایسا کیوں ہے؟
تو اس کا جواب سنیں اور اس سے پھر آپ اس کو ربط دیں. اس نے کہا کہ اس لیے کہ اسلام میں علی سے پہلے جتنے خلفاء یا تاریخ بشریت میں جتنے بادشاہ قتل ہوئے یا قتل کیے گئے عوام کی بغاوت کی بنیاد پر، وہ اپنے ظلم کی بنیاد پر ہوئے. یعنی انقلاب کب آتا ہے، بغاوت کب ہوتی ہے؟ جب بادشاہ ظلم کرتا ہے. علی اس بادشاہ کا نام ہے، علی اس خلیفہ کا نام ہے، اس گویا رولر کا نام ہے کہ جس کو ظلم کی وجہ سے قتل نہیں کیا گیا، اس کی عدالت کی وجہ سے قتل کیا گیا، اس کے انصاف کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں علی کو پڑھوں اور پھر اس کے شان کے لیے میں کچھ لکھ جاؤں. اب مولا کائنات نے، میں نے جیسے بیان کیا کہ چونکہ عدل اور انصاف کی بات ہے، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ علی حکومت کے معاملے میں معاذ اللہ نعوذ باللہ ناکام ہے. عام طور پر یہ ایک فکر ہے مسلمانوں کی کہ دوسرے خلفاء زیادہ کامیاب ہیں، علی ناکام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنے ملک فتح کیے، انہوں نے اسلام کو اتنے ملکوں میں پھیلا دیا، اور علی اپنے گھر کے ہی اندر جنگوں میں گرفتار رہے، نہ اسلام کا پھیلا ہوا. انہیں ایسا لگتا ہے کوئی حکومت نئی قبضے میں نہیں آئی اور علی کو مسلمانوں سے ہی پوری زندگی لڑنا پڑا جو آپ کی حکومت کا دور ہے، اس لیے علی ناکام ہے. یہ مسلمانوں کے ذہن میں تصویر ہے بعض مسلمانوں کے، اور یہی وجہ ہے کہ یہی تصویر انہیں علی تک پہنچنے سے روک دیتی ہے. اس تصویر کو جب تک صاف نہیں کیا جائے گا علی سے محبت نہیں ہو سکتی. اچھا، علی ناکام ہے یا نہیں، میں اس کو ایک داستان کی صورت میں بیان کروں گا کہ تہران میں جب بادشاہوں کا دور تھا تو عید کا ایک دن ہوتا تھا، جیسے ہمارے ہندوستان میں بھی ایگزیبیشن لگتی ہے، نمائش ہوتی ہے، تو جتنے ہنرمند ہیں اپنا ہنر لے کر جاتے ہیں. تہران میں بادشاہ وقت نے اعلان کیا کہ فلاں دن کے اوپر فلاں مقام کے اوپر نمائش ہوگی، اپنا اپنا ہنر پیش کریں اور بادشاہ سے انعام لے کر جائیں. ہر ہنرمند اپنا اپنا ہنر دکھانے کے لیے جا رہا ہے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے ہینڈ لوم کی بہت سی چیزیں لوگ لے کر جاتے ہیں اور پھر وہ بیچی جاتی ہیں، حکومت ان کو انعام دیتی ہے. تہران میں ایک عالم ہے، مجھے میرے ذہن میں اس وقت اس کا نام نہیں آ رہا ہے، میں سوچ رہا تھا، بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر نام میں ذکر کروں گا. نادار ہے، فقیر ہے، بہت ہی غریب ہے. عالم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے قرآن اور اہل بیت کو پڑھا ہوا ہے، اور وہ آرٹسٹ ہے، اس کی خطاط ہے، تصویریں بھی بناتا ہے کبھی کبھی، اور بہت عمدہ کتابت کرتا ہے. تو اس نے سوچا کہ میں اپنی فقیری دور کرنے کے لیے، ناداری دور کرنے کے لیے کون سا فن دکھاؤں سوائے اس کے کہ میں تو کاتب ہوں. اچھا، تو میں کیا ایسا لکھ کر لے جاؤں کہ جس سے بادشاہ خوش ہو، اللہ بھی خوش ہو اور مجھے کچھ مل جائے. بہت سوچنے کے بعد اس نے سوچا کہ میں ایک وہ خط لکھتا ہوں کہ جو خط مولا کائنات نے مالک اشتر کو لکھا تھا کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے. اب اس کی بھی اپنی ایک داستان ہے، آج کے دور میں اس کی افادیت بھی ہے، اور وہ کتنی ہے وہ کبھی بیان ہوگی. تو انہوں نے وہ لکھا بہترین الفاظ کے ساتھ، وہ پورا خط کہ تم کو حکومت کرنے جانا ہے، جب تم جہاں جاؤ گے وہاں کچھ تمہارے دینی بھائی ہوں گے، کچھ انسانی بھائی ہوں گے، تمہارا فرض کیا ہے، تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، لوگوں سے کیسے پیش آنا ہے. وہ ایک منشور حکومت ہے جس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اس نے لکھا اور دربار سجا، لوگ اپنا اپنا ہنر پیش کر رہے ہیں، یہ بھی لے کر پہنچے. تو بادشاہ نے پڑھا، کہا کیا لے کے آئے ہوگا؟ مالک اشتر کو جو خط لکھا تھا مولا کائنات نے، وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے آپ کے لیے اور آپ کے لیے تحفے کے طور پر لایا ہوں. اس نے دیکھا اور کوئی توجہ نہیں دی، سائیڈ میں رکھ دیا. اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو منع کر دے تو یا انعام دے، ہم چلے جائیں. آدھا گھنٹہ گزرا، دوسروں کا دیکھا، 1 گھنٹہ گزرا، دوسرے ہنرمند آ رہے ہیں، سب اپنا ہنر دکھا رہے ہیں اور وہ اشرفیاں دیتا چلا جا رہا ہے. شام ہو گئی، سب چلے گئے، اب کوئی نہیں ہے. بادشاہ کے درباری ہیں، اس نے کہا درباریوں سے تم لوگ بھی جاؤ. درباری بھی چلے گئے. اب یہ بیٹھا ہوا ہے اور بادشاہ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب پورے دن بادشاہ سلامت آپ نے مجھے روکے رکھا، اب یہ سوچ رہے ہیں کہ بڑا انعام ملنے والا ہے شاید، تو اب مجھے آپ کیا دینے والے ہیں؟ آپ نے بالکل خلوت کر دی ہے، تو ایسا کون سا انعام ہے جو آپ سب کے سامنے نہیں دے سکتے؟ تو بادشاہ کہہ رہا ہے کہ یہ بتاؤ یہ تم لکھ کے کیا لائے ہو؟ کہا کیا لکھ کے لایا ہوں؟ علی کا وہ خط ہے جو مالک اشتر کو لکھا ہے. کہا کیوں، میرے لیے کیوں لائے ہو؟ کہا اس لیے تاکہ آپ اس کو پڑھیں، اس کے اوپر عمل کریں. اس نے کہا اور اس کے لیے تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں انعام بھی دوں؟ کہا ہاں میں یہی چاہتا ہوں. تو وہ طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو علی اپنی ہی حکومت میں خود ناکام رہا ہو، کہ جس کی حکومت میں اسے قتل کر دیا جائے، بغاوتیں اس کو برداشت کرنا پڑیں، مسلمان اس کے خلاف آ جائیں، اس کے منشور حکومت کو لے کر آئے ہو میں علی کی طرح حکومت کروں تاکہ میں بھی قتل کر دیا جاؤں. علی ایک ناکام حاکم کا نام ہے، یہ کہہ رہا ہے ناکام حاکم کا نام ہے، چلے جاؤ اس سے پہلے کہ مجھے اور غصہ آئے اور میں سزا دوں. اس نے کہا کہ علی ناکام حاکم کا نام ہے. اب اس کی جو شیعت ہے، جو اسلام ہے، وہ جوش میں آ گیا. اب ناداری اور فقیری تو الگ، علی والے کے رگ پر ہاتھ اس نے رکھ دیا. اس نے کہا علی ناکام حاکم کا نام ہے، ناکام خلیفہ کا نام ہے. کہا ہاں 4 سال حکومت کی اور کیسی حکومت ہے دیکھو، جنگوں میں گرفتار رہے. کہا یہ بتا اگر علی ناکام ہے تو نے اتنی سی بات بتانے کے لیے یہ پورے دن کا انتظار کیوں کیا؟
کیا کہنا. واہ یہ بات تو صبح بھی کہہ سکتا تھا, سب کے سامنے بھی کہہ سکتا تھا. ہاں سبحان انتظار کیوں کر رہا تھا, خلوت کیوں کی؟ کہا علی اس حاکم کا نام ہے جس کے خلاف زبان کھولتے ہوئے بادشاہ وقت بھی خلوت کا انتظار کرتا ہے, اس کی حکومت کو تو کہتا ہے ناکام ہے. یہ ہے علی. یعنی علی نے وہ کردار پیش کیا ہے کہ آج کسی مرد میں یہ ہمت نہیں ہے کہ علی کے خلاف زبان کھولے, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ علی کی اس تصویر کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. علی نے دنیا کے لیے حکومت نہیں کی ہے, علی نے جسموں پر حکومت نہیں کی ہے, علی نے روحوں پر حکومت کی ہے, علی نے نفوس پر حکومت کی ہے. اور یہ حکومت اگر کرنے کا انداز کسی کو آ جائے تو پھر اسے علی کہا جاتا ہے. واہ. میں ایک شعر پڑھ دوں, اور بہت عمدہ, بہت عمدہ. مغضوب, یہ ہم اور آپ سورہ حمد میں, دنیا کا ہر مسلمان نماز میں جب سورہ حمد پڑھتا ہے تو دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہاں پر مغضوب کون ہے, وہ سارے اشعار چھوڑ کے صرف اور صرف آخر کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں کہ مغضوب وہ جو عدو جناب امیر ہے, مغضوب وہ جو منکر عید غدیر ہے. جزاک اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ. تو قبلہ, چونکہ ہمارے پاس وقت تقریباً جو ہے وہ رکتا نہیں ہے, میں ایک لمحے سے زیادہ ٹھہر نہیں سکتا, وہ ایک لمحہ بھی شاید نکل گیا ہوگا. علامہ تصور حسین زیدی. تو قبلہ, میں چونکہ ہم نے آج اپنے اس پروگرام میں ہمارے سامنے جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ ایک کتاب ہے اس وقت جسے نہج البلاغہ کی صورت میں دیکھ رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ آج ہم نے اپنے اس ٹاک شو میں اسے کیوں رکھا ہے. اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وقت ہمارے پاس 2 منٹ ہے, 5 منٹ ہے, 4 منٹ ہے, تو میں بہرحال جلدی سے سمیٹ دوں بات کو. 2023 جولائی کا مہینہ اور عید غدیر کا پرمسرت موقع, اسی لکھنؤ کے تاریخی دیدہ زیب حسین محمد علی شاہ میں ایک کانفرنس کی تھی, عظیم الشان نہج البلاغہ کانفرنس کے عنوان سے, جس میں ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ صرف شیعوں کو دعوت نہ دی جائے. ہمارے پاس غیر مسلم بھی آئے تھے جنہوں نے تقریر کی, اہل سنت حضرات بھی آئے تھے جنہوں نے تقریر کی, اور شیعہ اسکالرز تو تھے ہی. یہ نہج البلاغہ کا نسخہ منفرد ہے جسے ہم نے شائع کیا ہے کتاب خانہ علم و تحانیث سے, مرکز افکار اسلامی کا یہ کارنامہ, اور اس کے اپنے بہت سارے امتیازات ہیں. میں جلدی سے ایک بات صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے کہ نہج البلاغہ اپنے گھروں میں ضرور رکھیے, رکھنا ہی نہیں ہے بلکہ پڑھیے. وہی حق آشنا ہے جس کے گھر نہج البلاغہ ہے. برادر عزیز یقیناً واقف ہوں گے, معمار انقلاب کے 2 اہم ترین شاگردوں کا نام اگر لیا جائے تو اس میں جناب آیت اللہ العظمیٰ فاضل لنکرانی علیہ الرحمہ اور جناب آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی حفظہ اللہ. ایک زمانہ تھا کہ شورائے حوزہ کے مدیر تھے آیت اللہ فاضل لنکرانی. انہوں نے آغا مکارم کو خط لکھا کہ درس جنبی کے عنوان سے آپ نہج البلاغہ کی تدریس کیجیے حوزے میں, لیکن بے حد مصروف انسان, انہوں نے خط کا جواب دیا کہ تنگی وقت کے سبب میں معذرت خواہ ہوں. بہرحال خط کا جواب انہوں نے لکھ دیا, اور جب رات میں سوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں. دیکھیے معمولاً ہم خواب بیان نہیں کرتے, لیکن قرآن بھی کہتا ہے لہم البشریٰ, بعض خواب وہ ہیں جس میں بشارتیں ہیں, بالخصوص ایسی شخصیات جو خدا رسیدہ ہوں. خواب یہ دیکھا کہ عراق کی سرزمین پر ہیں, اور پھر آفیسر آ کر کہتا ہے پاسپورٹ, تو ان کا پاسپورٹ تھا نہیں. ہاں, ان کی جیب میں ایک کاغذ نکلتا ہے, اور یہ کاغذ وہی تھا جو آغا فاضل کا خط تھا. آفیسر کو دیا, کہا حضور. آفیسر نے دیکھا نہج البلاغہ پڑھنے اور پڑھانے کا مسئلہ ہے, تو کہا یہی آپ کا پاسپورٹ ہے, بسم اللہ. صبح نمودار ہوئی, انہوں نے خط لکھا ہم پڑھائیں گے. اور پھر انہوں نے نہج البلاغہ کی جو شرح لکھی ہے, اور اس پر جناب مولانا شہنشاہ نقوی صاحب, ان کی ٹیم نے بڑا کام کیا, اردو جامہ پہنایا ہے, ہونا چاہیے ہمارے گھروں میں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ دنیا میں اگر آپ کو نجف اشرف پہنچنا ہے تو نہج البلاغہ کو ذریعہ بنائیے, کیونکہ یہی نہج البلاغہ آپ کو جنت کے دروازے تک لے کر جائے گی. فوق کلام المخلوق تحت کلام الخالق. آپ تو ماشاءاللہ خود ناظم بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں اور خود سخن شناس بھی ہیں. سرور نواب صاحب, سرور لکھنوی, اسی شیش محل سے, کیا خوبصورت انہوں نے کہہ دیا کہ شاعر تھے, مقرر تھے نبی سے پہلے, تھیں اور زبانیں عربی سے پہلے, لگتا ہے مگر نہج بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے. تو امیر المومنین کے خطبات, مکتوبات, کلمات قصار کا مجموعہ ہے. گزارش کروں گا, ابھی ہم نے برسی منائی ہے معمار انقلاب کی, اور امام خمینی نے سن 1401 میں جب نہج البلاغہ کی تالیف کو 1000 سال مکمل ہوئے تو ایک پیغام صادر کیا تھا, جسے ان کے بیٹے احمد خمینی علیہ الرحمہ نے آ کر پڑھ کر سنایا تھا. اس میں انہوں نے جو تعبیریں استعمال کی ہیں, انہوں نے, امام خمینی نے لکھا ہے
کہ نہج البلاغہ ہر انفرادی اور سماجی مشکلات کے لیے معجون اور درد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب بہرحال کبر، بغض، عداوت، نفاق، کینہ، ضلالت، گمراہی اور اس جیسے دیگر امراض سے بچنے کا ذریعہ ہے نہج البلاغہ۔ یہ نہج البلاغہ وہی کلام ہے جس کے لیے ابن ابی الحدید معتزلی نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح قرآن مجید کے بعض سوروں کی آیات کو پڑھنے کے بعد سجدہ کیا جاتا ہے، اسی طرح حق ہے کہ علی ابن ابی طالب کے اس کلام کو پڑھنے کے بعد بعض جگہوں پر سجدہ کیا جائے خداوند کریم کا۔ یاد رکھیے گا ایک جملہ میں صراحت کے ساتھ کہہ دوں، ہدف قرآن نہیں ہے۔ جب قرآن مجید ہدف نہیں ہے تو نہج البلاغہ بھی ہدف نہیں ہے۔ قرآن مجید ذریعہ ہے خدا تک پہنچنے کا، اسی طرح نہج البلاغہ بھی ذریعہ ہے خدا تک پہنچنے کا۔ اب امیر المومنین نے اس میں جو سیاسی خطبات اور مکتوبات اور جو آپ نے شخصیات کے سلسلے میں جو آپ نے وصیتیں لکھی ہیں، میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے، منشور حیات ہے ایک وصیت نامہ جو امیر المومنین نے صفین سے واپسی کے بعد امام مجتبیٰ کے نام۔ آپ سوچئے، دیکھیے ہمارے یہاں بھی وصیت لکھنے کا چلن عام ہونا چاہیے، یہ پیغام میں دے رہا ہوں۔ 2 جگہوں پر ملتا ہے کہ مرنے والا جاہلیت کی موت مرتا ہے، جو اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اب امام کو پہچاننا اس کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے، کیا صرف عریضہ ڈالنا ہے یا صرف پٹاخے پھڑانا ہے یا صرف حلوہ بنانا ہے یا صرف اعمال کر لینا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ دوسری وہ جگہ جہاں یہ کہا گیا معصوم کی زبانی کے مرنے والے کی موت جاہلیت کی موت ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں انسان بغیر وصیت لکھے مر جائے۔ تو وصیت لکھنے کا چلن عام ہونا چاہیے۔ بعض بزرگ ملتے ہیں، مولوی صاحب ہم نے 25 سال پہلے وصیت لکھی۔ نہیں چچا، وہ 25 سال پہلے والی وصیت کو دوبارہ کیجئے، دوسری لکھیے۔ تب ڈالر کا ریٹ کچھ اور تھا، آج ریٹ کچھ اور ہے۔ سرفراز گنج میں 25 سال پہلے زمین کی ویلو کچھ اور تھی، آج ڈھونڈنے سے بھی ہم جیسوں کو بہرحال ملنے والی نہیں ہے۔ تو وصیت لکھنا چاہیے، اور بغیر امیر المومنین نے جو وصیت لکھی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑے بڑے پیغامات، مثلا بئس الطعام الحرام، بدترین لقمہ لقمہ حرام ہے۔ یہ ایک باپ اپنے بیٹے کو وصیت نہیں کر رہا ہے، بلکہ تمام امت کو اپنا بیٹا سمجھتے ہوئے، اپنی اولاد سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جب تک زندہ رہنا کبھی لقمہ حرام تمہارے پیٹ تک نہ پہنچنے پائے۔ اگر کبھی توفیق رہی تو اس نہج البلاغہ کے سلسلے میں مفصل گفتگو کروں گا کہ بزرگ علماء اہل سنت نے کیا کہا۔ امیر المؤمنین کے فضائل کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ علامہ محمد تقی جعفری علیہ الرحمہ نے، اللہ نے ان کو اتنی حیات نہیں دی کہ پوری نہج البلاغہ کی وہ شرح لکھتے، لیکن جو خطبات کی شرح لکھی، اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ 160 مقامات وہ ہیں جہاں علی ابن ابی طالب نے اپنے فضائل نہج البلاغہ میں بیان کیے ہیں۔ اور میں بس آخری بات ہے، بڑا دلچسپ موضوع ہے ذیشان بھائی، ہمارے ہاں بوڑھا اسے سمجھا جاتا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں راشا ہو جائے اور جب تک ٹیک نہ دیا جائے اور اس کو سہارا نہ دیا جائے وہ اٹھ کر چلے نہ، جبکہ ہم میچور ہی نہیں ہوتے اس وقت تک، جبکہ مذہب کہتا ہے 40+ کا انسان میچور ہے، 40 کا انسان ہوا نہیں کہ مولا فرماتے اسی نہج البلاغہ میں الرحیل وشیکن، مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ ہے چل چلاؤ قریب ہے، قبروں سے آواز آنے لگتی ہے۔ جس عظیم ہستی نے اس نہج البلاغہ کو منظر عام پر لا کر پیش کیا اس کا نام ہے سید رضی۔ کوئی 100-200 سال عمر نہیں تھی، سن 359 میں پیدا ہوئے، 406 میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 47 برس کی عمر میں اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا جناب سید رضی نے 400 کے آس پاس۔ اور پھر میں گزارش کروں گا، دیکھیے آپ مجلسوں کے لیے بلاتے ہیں مولوی صاحب کو، آپ محفلوں کے لیے بلاتے ہیں، لیکچرز کے لیے بلاتے ہیں، تو ان کو ٹاپک دیجئے، ان کو عنوان دیجئے، ان سے آپ اپنی ڈیمانڈ منوائیے۔ سید رضی نے یہ کارنامہ یوں ہی نہیں انجام دیا، خصائص الائمہ نامی کتاب لکھی جہاں امیر المومنین کا تذکرہ کیا، اس کے آخر میں مولا کائنات کے کچھ فرمودات کا تذکرہ کیا، حکمت آمیز باتوں کا۔ اب مومنین آئے اور آنے کے بعد کہا سرکار آپ نے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولا کے کلام کے مجموعہ منظر عام پر لے آئیے تاکہ ہم اس سے بھرپور فیضیاب ہو سکیں۔ تب سید رضی نے بہرحال نہج البلاغہ کو منظر عام پر لا کر پیش کیا، اور یہ دعویٰ ہے ان کا کہ ایسا نہیں کہ میں نے سارے خطبات اور سارے مکتوبات، نہیں، چونکہ نام نہج البلاغہ ہے اور فصاحت و بلاغت یہ خود اپنے آپ میں تفسیر طلب اور تشریح طلب موضوع ہے۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس نہج البلاغہ کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہمیں پروردگار کی جانب سے ہو، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوں۔ اس نہج البلاغہ میں آپ کے بھی کچھ خدمات ہیں؟ برادر عزیز، میں تو ایک بہت ہی چھوٹا سا طالب علم ہوں، یہ میرا ذاتی شوق ہے، کسی بھی قسم کا مال امام شرعی رقم اس میں استعمال نہیں ہوئی ہے۔
اور اسے میں نے اپنے بعض شاید تو میں نے خود کرا، اس وقت میرے اکاؤنٹ میں جو پیسے تھے میں نے خالی کر دیے تھے، اور میں یہیں سے نکڑ پریس کے مالک جناب مرزا عالم صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ابھی تک صبر و تحمل سے کام لیا ہے، کبھی بھی انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، پیسے اس کے انشاءاللہ جلد ادا ہو جائیں گے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اس کو اس وقت دنیا کے تقریباً 15-16 ملکوں میں پہنچایا، ہندوستان کے تقریباً 15 صوبوں میں 600 شخصیات، دانشور حضرات، کتب خانوں میں، یونیورسٹیز میں پہنچایا، اہل سنت علماء اور دانشوروں کو دیا، شعراء اور ادبا کو دیا۔ ہمیں اس مرکز افکار اسلامی کا جب حوض علم قم میں تھا، ایک ادنا سا ممبر اور خادم تھا، اور آج بھی جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کلام امیر المومنین کی تشہیر کے لیے کوشاں ہیں۔ اور میں ایک بات عرض کر دوں، دیکھیے دوستوں میں کبھی کبھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور پھر مذاق میں لوگ بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے جو بھی کہا جائے، حد یہ ہے کہ کلام امیر المومنین کی ترویج کے لیے تہمتوں کا بھی سامنا کرنا پڑے، میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ بات سن لیں، اگر کسی کے ذہن میں آتی ہے کہ نہج البلاغہ کی تشہیر حیدر عباس اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بیچ سکیں، اولاً اس میں کاروباری کوئی گوشہ نہیں رکھا ہے، ثانیاً نہج البلاغہ کا فروخت کرنا بھی بغیر توفیق الہی کے ممکن نہیں ہے۔ پھلدار کے نصیب میں پتھروں کی چوٹ، یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر رہو۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ عزیز شاہ۔ مطلب میں ایک سوال البتہ چاہوں گا کہ میں نہج البلاغہ اس سے پہلے بھی ترجمہ ہوئی ہے، چھپی ہے، تو اس میں ایسا کیا خاص ہے کہ اب اس میں تقریباً اس طرف آنا جی ہاں چاہیے؟ تقریباً 10-12 امتیازات اس میں مقدمے میں درج ہیں۔ دیکھیے نہج البلاغہ مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ اب تک جو چھپ رہا تھا وہ نگیٹو کاپی سے چھپ رہا تھا، یہ پہلی مرتبہ عربی ٹائپ شدہ دیدہ زیب اشاعت کے ساتھ منظر عام پر آئی ہے۔ ظاہر کاتب جب لکھتا تھا تو بہت ساری عبارتیں رہ جاتی تھیں، تو ان عربی عبارات کا 12 نسخوں کو رکھ کر کے ٹیلی کیا گیا، شیخ محمد عبدو کے نسخے سے مفتی جعفر صاحب نے ترجمہ کیا ہے، تو ان عربی عبارات کا اضافہ کیا گیا۔ عربی کہیں ہوتی تھی، اردو ترجمہ کہیں ہوتا تھا، تو اب عربی کے جسٹ سامنے اردو رکھی گئی، اردو میں ڈیش، بریکٹ، انورٹڈ کاما، ان چیزوں کا اضافہ کیا گیا۔ حاشیے میں جو عربی عبارتیں تھیں ان کو اصل منبع اور سورس سے لینے کی کوشش کی گئی، اور جو عربی عبارتیں تھیں اس کے اوپر اعراب گزاری کی گئی۔ بہرحال دعویٰ تو نہیں کر سکتے، دعویٰ تو مولا کائنات کا تھا سلونی قبل ان لیکن تقریباً دعوے کی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ عربی عبارات میں اعراب کی غلطی نہیں ہے، اگر ہوگی اور کوئی متوجہ کرے گا تو یقیناً اس کو ہم صحیح کریں گے۔ اس نہج البلاغہ کو پیش کرنے کے بعد ہم نے ابھی ریسنٹلی 15-20 دن پہلے ایک بچوں کے لیے نہج البلاغہ شائع کی ہے، میں نہیں لا سکا، نہج البلاغہ فار چلڈرین، 50 پیجز پر بہت ہی دیدہ زیب نقاشی کے ساتھ، جو انگریزی زبان میں ہے، 5th 6th 7th 8th کے بچوں کے لیے، حتیٰ اسکول کے بچوں کے لیے مفید ہے، اور ہندی میں ہم نے نہج البلاغہ ٹائپ کرا لی۔ میں تکراری کام کا مخالف ہوں، مثلا ایک کام مولانا فیض عباس صاحب کر رہے ہیں، ذیشان صاحب کر رہے ہیں، زید، عمر، بکر، خالد کوئی کر رہا ہے، میں بھی اسی کام کو کروں، میں اس کا مخالف ہوں۔ بہت سارے کام میں نے روک دیے ہیں، بڑے کاموں کو، یعنی جس کے حصول کے لیے شاید انسان برسوں کوشش کرے۔ یہ ایک میری اپنی فکر ہے، ایک اپنی سوچ ہے، ضروری نہیں کہ بالکل درست ہو۔ ہندی کا جب ہم نے پتہ لگایا، یہاں سے لے کر بمبئی تک، الہ آباد مولانا جودی صاحب سے رابطہ کیا، بعض بک ایجنسی میں رابطہ کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ نگیٹو کاپی سے چھپ رہی ہے اور ہمارے پاس ٹائپ شدہ موجود نہیں ہے، تو ہم نے اس ہندی ٹائپنگ کمپلیٹ کرا لی، پروف ریڈنگ کا مرحلہ جاری و ساری ہے، اور عنقریب انشاءاللہ العزیز اگر توفیق الہی شامل حال رہی تو اسے بھی ہم منظر عام پر پیش کریں گے تاکہ آپ کے پنڈت جی بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید غدیر کی دلی مبارکباد ہماری جانب سے، ہمارے مہمانان اس وقت موجود ہیں۔ چلتے چلتے ہم چاہیں گے کہ 1 منٹ کا آپ حضرات جو ہے وہ پیغام اپنے سننے والوں کی خدمت میں مبارکباد کی صورت میں پیش کر دیں۔ غدیر ایک خوشی کا موقع ہے، عید ہے، بتایا گیا کہ تبسم والی عید ہے، مسکرانے کا دن ہے، خوش ہونے کا دن ہے، لہٰذا سب سے پہلے خوشی کا دائرہ جب اپنے سے باہر آتا ہے تو اپنے گھر میں ہوتا ہے، لہٰذا آج کے دن ہر شوہر اپنی زوجہ کو خوش کرے، ہر زوجہ اپنے شوہر کو خوش کرے، ہر باپ اپنے بیٹے کو اور ہر بیٹا اپنے باپ کو خوش کرے۔ کچھ ایسے تحفے ضرور رد و بدل ہوں تاکہ اگلے سال تک انتظار رہے کہ پھر غدیر آئے اور ہم کو تحفہ مل جائے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو پورے برس انشاءاللہ انتظار غدیر کا ثواب ملے گا، مومن کو خوش کرنے کا ثواب ملے گا، اور ہم اگلے سال پھر اسی طرح سے یہاں بیٹھیں گے اور ذیشان صاحب انشاءاللہ ہمارے میزبان ہوں گے انشاءاللہ۔ قبلہ دیکھیے اس سے بہتر پیغام نہیں ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے تحفوں کا رد و بدل۔ ایک انگوٹھی دلا دی بیگم کو تو شاید وہ خوش ہو جائیں، اور پھر
گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے. اسی طرح خاتون اپنے شوہر کی خدمت میں کبھی کوئی سرپرائز کے طور پر تحفہ پیش کر دے بچوں کی خدمت میں, تاکہ غدیر ہمارے گھروں میں جاری و ساری رہے اور پہنچتی رہے. بس سن لیجئے ظاہراً جناب نیر جلال پوری کے یہ اشعار ہیں کہ اترا ہے جس کے در پہ ستارہ, وہ کون ہے جس کو علم رسول نے بخشا, وہ کون ہے تلواروں میں جو چین سے سویا, وہ کون ہے میدان سے کبھی نہ جو بھاگا, وہ کون ہے تاریخ چیخ اٹھی کے تنہا, علی علی آواز دی غدیر نے مولا, علی علی. تو ناظرین, آپ کی خدمت میں ہم نے غدیر کی مبارکباد پیش کی, اسے قبول کیجئے اور ہم سب کے حق میں دعا بھی کیجئے کہ پروردگار عالم ہماری یہ جو تشریف فرما ہیں آپ حضرات کی خدمات ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو بہت سے کام مزہ آیا, واقعی لطف آیا. پروردگار توفیقات میں آپ سب کے اضافہ فرمائے. 24 گھنٹے کا پروگرام ہونا چاہیے تھا. انشاءاللہ کافی وقت ہو گیا ناظرین, تو انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری ٹیم کی جانب سے مبارکباد قبول کرتے ہوئے ہم سب کو اجازت دیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.